खुदावंद यसू अल मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम संजील रॉबिन है। जितने मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख और सुन रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपको दिल से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, मैं उम्मीद रखता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे, खुदावंद में मसरूर होंगे, खुदावंद में शादमान होंगे और खुदावंद में खुश होंगे। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत मूसा के रोज़ा के बारे में। आए मेरे साथ खरूज की किताब, उसका 24 बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक तलावत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब मूसा पहाड़ के ऊपर गया और पहाड़ पर घटा छा गई और खुदावंद का जलाल कोहे सीना पर आकर ठहरा और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही। और 7वें दिन उसने घटा में से मूसा को बुलाया और बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावंद के जलाल का मंजर बसम करने वाली आग की मानिंद था। और मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। आमीन। इस हवाला के मुताबिक हज़रत मूसा को खुदा ताला कोहे सीना के पहाड़ पर या कोहे सीना के पहाड़ की चोटी पर बुलाते हैं और इस गर्ज से बुलाते हैं कि ऐ मेरे बंदा, ऐ मेरे नबी, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुझसे हम कलाम होना चाहता हूँ। और हम सब जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे इस कुराए अर्ज़ पर इंसान हुए हैं, नबी हुए हैं, जिनको ये एजाज़ और शर्फ हासिल हुआ है कि खुदा से बातचीत कर सकें, खुदा से हम कलाम हो सकें। और उनको कलीमुल्लाह का लक़ब भी दिया जाता है कि खुदा से कलाम करने वाला, खुदा से बातें करने वाला। तो खुदा ने हज़रत मूसा को अपने पास कोहे सीना के पहाड़ पर बुलाया कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, हम कलाम होना चाहता हूँ। तो 18वीं आयत के अंदर लिखा है कि हज़रत मूसा ना उस पहाड़ पर 10 दिन रहे, ना 20 दिन रहे, ना 30 दिन रहे, बल्कि पूरे 40 दिन और 40 रात वहाँ पर वो ठहरे रहे। जब वो वहाँ पर ठहरे रहे तो वो क्या बातें करते रहे, उसका जिक्र हमें जो है वो 25वें बाब के अंदर, 26वें बाब के अंदर और 27वें बाब के अंदर, इसके साथ 28वें बाब के अंदर और इसके साथ 29वें बाब के अंदर और इसके साथ 30वें बाब के अंदर और फिर 31वें बाब के अंदर इस सारे जो है बातों का जिक्र जो है वो मिलता है कि खुदा हज़रत मूसा से क्या बातें करता रहा 40 दिन और 40 रात के दरमियान में। तो हज़रत मूसा जो हैं वो वहाँ पर गए तो खुदा ने उनको शरीयत दी, खुदा ने उनको शरीयत दी और शरीयत इस गर्ज से दी कि जाकर मेरे लोगों को बता कि आप उन्होंने ऐसे ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है। क्यों? क्योंकि शरीयत जो है ये ज़ाबिता हयात है और ज़ाबिता हयात इस तरह से है, इस तौर से है कि ये हमें शरीयत जो है गाइड करती है, सिखाती है, हमें अच्छाई और बुराई की तालीम देती है, उसमें इम्तियाज़ करना बताती है कि कौन सा राह सही है और कौन सा राह बुरा है। खुदा ने हज़रत मूसा को शरीयत दी और इस शरीयत के बारे में कहा जाता है कि खुदा ने हज़रत मूसा को जब वो कोहे सीना के पहाड़ पर गए और 40 दिन और 40 रात वहाँ पर रहे तो खुदा ने हज़रत मूसा को 613 कवानीन से नवाजा। 10 कवानीन या 10 कानून जो हैं वो खुदा ने अपने हाथ से लिख कर दिए, जो दो जो हैं लोहे थी उस पर लिखे हुए थे। खुदा ने अपने हाथ से लिख कर 2 लोहे जो हैं हज़रत मूसा को दी, ये जो कानून है, ये जो शरीयत है मेरे लोगों को जाकर दे। और इसके साथ साथ और भी हज़रत मूसा को खुदा ने जो है कानून दिए, शरीयत दी। और अगर देखा जाए तो हमारे मुफस्सरीन ये कहते हैं कि 613 कानून जो हैं हज़रत मूसा को खुदा ताला ने दिए। तो हज़रत मूसा जो हैं
وہاں پر 40 دن اور 40 رات کوہ سینا کے پہاڑ پر رہے۔ ہمارے پاسبان، ہمارے جو مناد ہیں یا یہودی ربی جو ہیں، وہ اس سارے حوالہ سے یہ سمجھتے ہیں یا اس سے یہ خام خیالیاں، یہ قیاس آرائیاں پیش کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ وہاں پر انہوں نے روزہ رکھا، 40 دن اور 40 رات کا کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ تو میں ان سے چند ایک سوال ہیں جو کرنا چاہتا ہوں کہ کیا حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کوہ سینا کے پہاڑ پر اس غرض یا اس ارادہ یا اس نیت سے گئے تھے کہ میں نے کوہ سینا کے پہاڑ پر چڑھ کر خدا تعالیٰ کی حضوری میں بیٹھ کر 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھنا ہے؟ کیا خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس لیے کوہ سینا کے پہاڑ کی چوٹی پر بلایا کہ اے موسیٰ میرے پاس آ اور میرے پاس آ کر میری حضوری میں بیٹھ کر 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھ؟ یہ تو خدا کا مقصد ہی نہیں تھا، اور نہ ہی حضرت موسیٰ کا یہ مقصد تھا کہ میں وہاں پر جاتا ہوں اور جا کر روزہ رکھتا ہوں۔ لیکن ہمارے جو یہودیوں کے ربی ہیں یا ہمارے مسیحی پاسبان ہیں، وہ یہ تشریح اور تفسیر کرتے ہیں، وہ یہ خام خیالیاں اور قیاس آرائیاں پیش کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا۔ اس کے ساتھ وہ یہ ایک اور حوالہ دیتے ہیں، وہ حوالہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 28ویں آیت، یہاں پر لکھا ہوا ہے، سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوحوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ یہاں پر ہمیں بڑے واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا مل جاتا ہے کہ ہاں وہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہاں پر خداوند کی حضوری میں کوہ سینا کے پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہے۔ انہوں نے نہ تو کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا۔ اس کے ساتھ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں استثنا کی کتاب، اس کے 9 باب کی 9 آیت، 9 باب کی 11ویں آیت، 9 باب کی 18ویں آیت، پھر 9 باب کی 25ویں آیت اور 10 باب کی 10ویں آیت کے اندر بھی بڑے واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ سینا کے پہاڑ پر جب گئے 40 دن 40 رات رہے اور وہاں پر نہ انہوں نے کچھ کھایا اور نہ پیا۔ تو ہمارے جو پاسبان ہیں وہ اس سے یہ قیاس آرائیاں پیش کرتے ہیں کہ 40 دن 40 رات نہ کھانے کی وجہ سے انہوں نے روزہ رکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ بن گیا ہو، لیکن وہ نیچے سے اس غرض سے نہیں گئے تھے کہ میں نے کوہ سینا کے پہاڑ پر جا کر 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھنا ہے، بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ متی رسول کی انجیل اس کے 4 باب کا مطالعہ کریں گے تو 4 باب کے اندر جو ہے 2 آیت کے اندر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو ہیں جب ان کی آزمائش کی جاتی ہے تو شیطان جو ہے آزمائش کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ کے پاس آ کر آپ کو کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کہہ کہ روٹی بن جائیں۔ تو خداوند یسوع المسیح بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس کو جواب دیتے ہیں، اور جواب کتاب مقدس سے دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ ہیلیلویا! یعنی کہ انسان جو ہے روٹی سے نہیں جیتا رہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ سینا کے پہاڑ کے اوپر گئے، اس کی چوٹی کے اوپر گئے، خدا کی حضوری میں بیٹھے رہے، تو وہ خدا کے ساتھ اتنے مگن تھے بات چیت کرنے کے دوران کہ ان کو تو اپنی بھوک کا تصور بھی نہیں تھا، ان کو تو یہ محسوس بھی نہیں ہوا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ 40 دن اور 40 راتیں گزر گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتاب مقدس کے اندر ہمیں یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ خدا کی حضوری میں گزارا ہوا ایک
جو پل ہے وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے کئی صدیاں. تو خداوند کی حضوری میں وہ بیٹھا ہوا ہے، خداوند سے بات چیت کر رہا ہے. تو جب خداوند سے بات چیت کر رہا ہے تو پھر بھوک پیچھے رہتی ہے کیا؟ بھوک تو پیچھے رہتی نہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ اسے پروٹیکٹ کر رہا ہے، وہ اس کی جو جسمانی بھوک ہے اسے مٹا رہا ہے. میں یہ قطعی طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نے اسے کچھ کھلایا تھا، نہیں، ایسا نہیں میں کہہ رہا، بلکہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے روٹی سے نہیں جیتا رہتا. مکاشفہ کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ ایک زمانہ جو آنے والا ہے جب ہم خدا کے ساتھ اس کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے تو اس کی بادشاہی کے اندر جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ خدا باپ وہاں پر موجود ہوں گے اور خدا میں یسوع مسیح وہاں پر موجود ہوں گے. جب وہ وہاں پر موجود ہوں گے تو ہمیں بھوک لگے گی نہیں. ہمارا جو خیال ہے وہ روٹی کی جانب جائے گا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کا جو کلام ہے، خدا کی جو باتیں ہیں وہ ہماری جو ہے وہ بھوک مٹائیں گی. وہاں پر کھانے کا تصور ہوگا ہی نہیں. تو جہاں پر خدا ہوتا ہے نا وہاں پر کھانے پینے کا تصور نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی پریزنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے جاہو جلال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھوک تو پیچھے رہتی نہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے مزید اس بات کی وضاحت کر دی کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہے گا. ہم جیتے ہیں خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سے، خدا کے منہ سے نکلے ہوئے کلام سے. ہم خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں سے جیتے ہیں، کھانے سے نہیں. کھانا ہماری چند دنوں کے لیے، چند لمحات کے لیے بھوک مٹا سکتا ہے، لیکن زندہ ہم جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے منہ سے نکلے ہوئے کلام سے رہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ اس غرض، اس ارادے سے وہاں پر نہیں گئے تھے کہ میں نے وہاں پر جا کر روزہ رکھنا ہے، بلکہ وہ وہاں پر جب گئے تو کتنے دن ہو گئے، کتنی راتیں ہو گئیں، پتہ ہی نہیں چلا. جب وہ نیچے آئے تو نیچے والوں نے آ کر بتایا کہ موسیٰ تیرے انتظار میں ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، ہم نے بچھڑا بنا لیا ہے، تو 40 دن اور 40 رات وہاں پر ٹھہرا رہا ہے. حضرت موسیٰ کو تو نیچے والوں نے بتایا کہ تو 40 دن اور 40 رات وہاں پر رہا ہے. حضرت موسیٰ تو خدا کی حضوری میں تھا، اسے کیا پتا تھا کہ 40 دن اور 40 رات ہو گئے ہیں. تو ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے جب ہم خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں. اگر اس طرح سے ہو جس طرح سے حضرت موسیٰ تھے، جس طرح سے خدا حضرت موسیٰ سے کلام کرتا تھا، اگر ہم بھی اس طرح سے ہوں گے تو ہمیں بھوک جو ہے وہ لگے گی نہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی جو باتیں ہوں گی وہ ہماری بھوک مٹائیں گی، ایسے ہی جیسے حضرت موسیٰ کی بھوک کو مٹایا. تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس سے سیکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں اس غرض، اس ارادہ سے نہیں گئے تھے کہ میں نے وہاں پر جا کر روزہ رکھنا ہے. ہاں، ہمارے پاسبان اور یہودیوں کے ربی یہ ضرور خام خیالیاں اور قیاس رائیاں پیش کرتے ہیں کہ چونکہ حضرت موسیٰ 40 دن اور 40 رات وہاں پر رہے تو یہ 40 دن اور 40 رات کا روزہ بن گیا ہے. وہ ضرور یہ کہتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ وہ روزے کی نیت سے وہاں پر گئے تھے، یا پھر خدا نے حضرت موسیٰ کو اس نیت یا اس ارادہ سے بلایا تھا کہ تو میرے حضوری میں آ اور آ کر روزہ رکھ، بلکہ خدا نے تو اسے شریعت اور ضابطہ حیات دینے کے لیے بلایا تھا. میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس پیغام سے برکت پائی ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹ کے اندر ضرور دیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے اور اپنے چہرے کو آپ پر جلوہ گر فرمائے. یسوع مسیح کے نام میں آمین.